आकाशवाणी भोपाल सुनने वाले सभी बाज़ोख सामीन को आयशा जहरा का आदाब। सामीन, आज की हमारी इस महफिल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इजलाल मजीद और इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब रईस सिद्दीकी। मौजू है हिंदी सिनेमा और समाजी मसाइल। सामीन, रईस सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। आदाब कबूल फरमाइए। सिनेमा और समाजी मसाइल यानी हिंदी सिनेमा में किस तरह के समाजी मसाइल का इहाता किया जाता है, इस मौजू पर हमने गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी है जनाब इजलाल मजीद साहब को। इजलाल मजीद साहब का तदरीस से गहरी वाबस्तगी है और फिल्म पर भी इनकी ख़ास नज़र है, इसलिए हमने सोचा कि इस गुफ्तगू के लिए इजलाल मजीद साहब मुनासिब रहेंगे। इजलाल मजीद साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आम तौर से आपके अपने तासुरात क्या हैं हिंदी सिनेमा के बारे में। मोहतरम रईस साहब, मेरा ख़्याल है कि जिन साइंसी इजादात ने इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बपा किया और उसकी शक्ल सूरत को यकसर बदल दिया जी, उनमें से एक 1895 में फ्रांस के ल्यूमर ब्रदर्स का ईजाद करदा सिनेमेटोग्राफ भी शामिल है। ये ईजाद वैसे तो कई तरह से अहम है, लेकिन फ़नून लतीफ़ा के हवाले से उसकी मखसूस अहमियत है। सिनेमा का ताल्लुक़ मरई आर्ट यानी विजुअल आर्ट की रवायत से है और अब साइंस की मदद से इस मरई आर्ट को इंतहाई उरूज पर पहुंचा दिया गया है। यकीनन फ़न के इस रूप में देखा जाए तो तस्वीर, मौसीकी, रक़्स, ड्रामा, शायरी वगैरह का बेहतरीन इम्तिज़ाज देखा जा सकता है। जी, इसमें ज़मान व मकान को फैलाने की ताकत है। सत्यजीत रे के अल्फाज में उन्होंने कभी कहा था कि फ़िल्म अक्स है, फ़िल्म लफ्ज़ है, फ़िल्म गीत है, फ़िल्म ड्रामा है, फ़िल्म कहानी है, फ़िल्म मौसीकी है और फ़िल्म का 1 मिनट का टुकड़ा भी इन सभी अनासिर का सबूत फराहम कर सकता है। बिलाशुबा बिलाशुबा। इस तरह देखा जाए तो किसी भी तजुर्बे का भरपूर इजहार फिल्म के तवस्सुत से मुमकिन है। बिलाशुबा किसी भी और फ़न में इन तमाम अनासिर का एक साथ मौजूद होना मुश्किल होता है। जी जी, बेहतर होगा कि हिंदुस्तानी सिनेमा के फ़न पर और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने से पहले उसकी तारीख़ पर एक सरसरी नज़र डाली जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। तो इस सिलसिले में आप ज़रा रोशनी डालें जी। फिल्म कब और कैसे शुरू हुई। जहाँ तक हिंदी सिनेमा के तारीख़ी पस मंज़र का सवाल है जी, तो हिंदुस्तानी सिनेमा के इर्तिक़ाई सफ़र पर नज़र डालें तो इसका पहला दौर 1896 से 1930 के अरसे में फैला हुआ है। ये खामोश फिल्मों का दौर है और चूँकि उनके अव्वलीन फिल्मसाज दादा साहब फाल्के थे तो उन्हें इसीलिए हिंदुस्तानी सिनेमा का बाबा आदम कहा जाता है। जी जी, और आज उन्हीं के नाम से हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पुरवकार एजाज़ मंसूब है। उन्होंने पहली खामोश फिल्म राजा हरिश्चंद्र सन 1913 में बनाई। 1913 जी, 1913 से 1931 के दरमियान कई और कंपनियों ने तकरीबन 1200 फिल्में बना डाली। ये सब खामोश थी। अच्छा, ये सभी फिल्में खामोश थीं। जी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बोलती फिल्मों का आगाज़ कब हुआ। बोलती फिल्मों का आगाज़ का जहाँ तक सवाल है 1930 से ही तस्वीर के साथ आवाज़ को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसमें पहली कामयाबी इंपीरियल कंपनी के हाथ लगी 1931 में, जब हिंदुस्तानी ज़बान में पहली बोलती फिल्म अर्धशेर ईरानी की आलम आरा और दीगर ज़बानों में भी तेलुगु में भगत प्रहलाद और तमिल में कालिदास बनी तो हमारी फिल्मों का दूसरा दौर शुरू हो गया। 1931 से 1960 के दौरान फिल्म आर्ट के मैदान में बहुत तरक्की हुई। शुरुआती हिंदुस्तानी फिल्मों पर हम देखें तो पूरी तरह पारसी थिएटर का असर था। पारसी थिएटर का असर था, जिनके ड्रामे और गीत, जैसा कि लोग जानते ही हैं कि आगा हशर काश्मीरी लिखते थे। जी जी, बोलती फिल्मों का शुरुआती दौर ड्रामों की फिल्म साजी का दौर भी कहा जा सकता है। शुरू ही से ड्रामा और फिल्म का नज़दीकी रिश्ता बना रहा है। बोलती फिल्मों के इस अव्वलीन दौर के मकबूल मौज़ूआत मजहबी थे, तारीख़ी या फैंटेसी हुआ करते। शीरी फरहाद, द्रौपदी, नूरजहां, इंद्र सभा, माया मछंदर,
پورن بھگت، یہودی کی لڑکی وغیرہ اس ابتدائی دور کی مشہور فلم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتدائی دور کی فلموں کی اس مثالیت پسندی کے بعد جی ہندوستانی فلموں نے کیا کروٹ لی، کس طرح کے تبدیلیاں آئیں؟ تبدیلیاں تو ظاہر ہے کہ نہیں تھیں، اور ابتدائی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آئیڈیالزم کے بعد آہستہ آہستہ حقیقت پسندی کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہی ہے. جی ہاں. سماجی شعور فلموں کے ذریعے جگانے کی کوششیں کی جانے لگیں. غلام ہندوستان کی آزادی کے سوال پر مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان محض انگریزوں کا ہی غلام نہیں ہے جناب، بلکہ وہ خود اپنی رجت پسندی اور سماجی ناانصافیوں کا بھی غلام ہے. یہ گاندھی جی نے فرمایا تھا. جی. دونوں ہی مورچوں پر جنگ چھیڑ کر مکمل آزادی حاصل کی جا سکتی ہے. لہذا ہندوستانی سینما نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. حب الوطنی، قومی یکجہتی، فرقہ واریت، ذات پات، دقیانوسی رسم و رواج، بدعنوانی اور استحصال جیسے موضوعات پر بے شمار فلمیں بنی. ادب میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب ترقی پسندی عروج پر تھی ادب میں، اور تمام ملک میں ابٹا کی شاخیں قائم ہو چکی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابٹا بہت مشہور تھیٹر کا جی ہاں انڈین پیپلز تھیٹر کا ادارہ تھا. ابٹا کے مزے ہوئے اداکار اور فنکار فلموں میں آئے اور فلم سازی کے تمام شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. آزاد روش کے دوسرے فلم سازوں نے بھی سماجی موضوعات پر فلمیں بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ابٹا کے لوگوں کی یہی سرسہرا باندھا جائے. سماجی شعور والی ابتدائی فلموں میں وی شانتارام کی دنیا نہ مانے، جو کہ 1937 میں، سوچیں آپ کہ 1937 میں وی شانتارام نے یہ بنائی تھی. آدمی 1939 میں، اور پڑوسی انہی کی فلم تھی 1941 میں. یہ سب قابل ذکر فلمیں ہیں. بہت نام ہے ان فلموں کا. جی. اسی طرح محبوب خان کی فلم عورت جو 1940 میں بنی اور بعد میں مدر انڈیا کے نام سے انہوں نے 1957 میں اسے دوبارہ بنایا، اس کا ریمیک. جی 1942 میں بنی ان کی فلم روٹی اسی زمرے میں شامل ہے. ہندوستانی سینما کے دوسرے دور میں سماجی شعور کو بیدار کرنے والی فلموں کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے. کچھ فلموں کے نام مثال کے طور پر لیے جا سکتے ہیں، جیسے بیمل رائے کی 2 بیگھہ زمین، جی. خواجہ احمد عباس کی راہی، راج کپور کی آوارہ اور جاگتے رہو، گرودت کی پیاسا، بی آر چوپڑا کی مثال کے طور پر نیا دور، بیمل رائے کی سجاتا. یہ سب فلمیں جو ہیں سماجی شعور کی ہی آئینہ داری کرتی ہیں. اجلال مجید صاحب، ہندوستانی زبانوں کے ادب کے معاملے میں 1960 کی کافی اہمیت ہے. جی ہاں، یہ دور جو ہے کافی اہم رہا ہے، کیونکہ وہاں سے نئے رجحانات واضح طور پر دکھائی پڑتے ہیں. ابھی جو آپ نے ذکر کیا جی وہ کچھ فلمیں تھیں، لیکن 1960 کے بعد اس میں بہت زیادہ واضح طور پر سماجی مسائل جو ہیں فلموں میں شامل کیے جانے لگے. تو کیا فلمی دنیا میں اس سال کی ایسی کوئی اہمیت ہے؟ یقیناً ہے. سن 60 کی ہندوستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہاں سے فلمی دنیا میں کافی بنیادی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. سب سے بڑی تبدیلی تو رویے کی تبدیلی تھی، فلم سازی کے مقصد کی تبدیلی تھی. فلمی تجارت میں پیسہ لگانے والوں کی دلچسپی بڑھی. اب پیسہ لگانے والوں کی دلچسپی بڑھتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں 20ویں صدی ختم ہوتے ہوتے بہت مہنگی فلمیں بننے لگیں. تو اب اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فلم تو بنتی رہی اور سماجی مسائل اس میں شامل ہوتے رہے. جی وہ فرق پڑتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ رویے کا فرق ہے. اس کے سبب کیا ہوا کہ گلیمرس، مہنگی اور عوامی طور پر مقبول فلمیں بنانے کا رجحان بڑھا. اچھا، یہ رہا فرق. اور اس طرح فلمی دنیا 2 حصوں میں بڑھی، عوام پسند فلمیں اور آرٹ فلمیں. اب یہ فلمیں بنانے والی 2 بالکل الگ الگ دنیایں تھیں، جیسا کہ پہلے نہیں تھا. نہیں، میں سوچ یہ رہا تھا کہ آرٹ فلم یا پیرالل فلم، یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ فلم تو فلم ہوتی ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لیکن یہ اس لیے ضرورت پڑی کہ جس طرح سے رویے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ فرق آیا، گلیمرس عوامی فلمیں ان میں پونجی لگانے والوں کی فرمائشوں اور ان کی بیجا مداخلت کے زیر اثر بنائی جاتی تھی. ان میں پروڈیوسر ڈائریکٹر کے
کریٹو ویژن یا تخلیقی نظر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی. اس لیے انفرادیت پسند لوگوں نے ایک الگ ہی دنیا تعمیر کی. ایک الگ ہی دنیا ہو گئی صاحب. اس دنیا کے فلم سازوں کے گروہ نام نہاد عوام پسند بھڑکیلی فلموں والوں سے بالکل دور رہتے. آرٹ فلم کاروں کا عزم تھا چھوٹے بجٹ میں اچھی فلمیں بنانا. ہندوستان کی سبھی زبانوں میں یہ رجحان تھا. ان فلم سازوں کا مقصد ہندوستانی زندگی کی حقیقتوں کو فلموں میں دکھانا ہوتا تھا. ظاہر ہے ان سنجیدہ فلموں کو تڑک بھڑک والی مہنگی عوام پسند فلموں کا مقابلہ کرنا بڑا دشوار ہو گیا تھا. لہذا وجود کی لڑائی میں آرٹ فلم سازوں کو مصالحت کا رویہ اپنانا ہی پڑا اور کچھ سمجھوتے بھی کرنا پڑے. 1973 میں ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ شیام بینیگل کی فلم انکر نے دھوم مچا دی. جی انکر دیکھی دھوم مچا دی اس نے. اس فلم نے کامیابی کا ریکارڈ بنایا. اس کے بعد انہوں نے نشانت اور منتھن فلمیں بنائیں. ان فلموں کی کہانیاں ہندوستان کی دیہی زندگی سے وابستہ تھیں. ان فلموں کی کامیابی دیکھ کر پیسہ لگانے والے آرٹ فلموں میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوئے. یہ ایک بڑی بات ہوئی. یہ واقعی ایک بڑی بات ہوئی. نتیجتاً کئی اہم فلمیں بنی جیسے باسو بھٹاچاریہ کی انوبھاؤ اور آوشکار، باسو چیٹرجی کی سارا آکاش رجنی گندھا، ایم ایس ستھیو کی گرم ہوا جیسا آپ جانتے ہیں گرم ہوا عالی شان، منی کول کی اساڑھ کا ایک دن، اس کی روٹی، کمار سہانی کی مایا درپن وغیرہ وغیرہ. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات مثلا دیہی اور شہری مسائل، نوجوانوں کے مسائل، سماج اور فرد کے درمیان تصادم، بدعنوانی، پولیس کے مظالم، عدالتی ڈھانچے کی کمزوری وغیرہ، ان پر گووند نہلانی کی ارد ستیہ، سعید مرزا کی موہن جوشی، حاضر ہو، کیتن مہتا کی ہولی اور گوپال کرشنن کی مکھا مکھم نامی فلمیں بنی اور شہرت پائی. آرٹ فلمیں آج بھی بن رہی ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کی انڈسٹری میں بول بالا تو کمرشل فلموں کا ہی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے آرٹ فلم کے بارے میں وضاحت سے بتایا، ہماری درخواست ہے جلال مجید صاحب کے کمرشل فلموں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیے کہ ان کا مقصد کیا ہے. ویسے تو ظاہر مقصد یہی ہے پیسہ کمانا، اسی لیے کمرشل کہا گیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں مزید روشنی ڈالیں آپ اس پر. جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا منشا تو پیسہ بنانا اور اس کے لیے نوجوان پیڑھی کو اپنی طرف کھینچنا ہے. جی، کیونکہ وہ فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں، پیسے ظاہر ہے ان میں تجسس بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے فلموں میں پونجی لگانے والے فلم سازوں کو اپنی شرائط پر پیسہ مہیا کرتے ہیں. اپنی شرائط پر کچھ فارمولے ہیں جن کے ساتھوں میں فلمیں ڈھالی جاتی ہیں، اور اس طرح مضمون اور کہانی کا پہلو اپنی اہمیت کھو دیتا ہے. پہلے فلموں میں ان کی بنیادی اور مرکزی حیثیت ہوتی تھی، کہانی کی اور مضمون کی. اب یہ غیر ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بے محل مناظر دکھا کر یہ جو کاروباری پروڈیوسرز ہوتے ہیں جن کا ذہن خالص تجارتی ہوتا ہے، تماش بینوں میں خاص طور سے جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، جذباتی سطح پر ان میں ہیجان پیدا کرتے ہیں. تو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سب فلمیں اپنے ہیرو کی ماچو امیج پر تعمیر کی جاتی ہیں، اور ان میں ہیروئن زیادہ تر، ادھر بہت سی ایسی فلمیں آئیں جو ہیروئن بیس بھی ہیں. ہیروئن یا عورت کا رول جو ہے زیادہ تر نمائشی ہوتا ہے. تو اس طرح ہندوستانی عورت کی اب کیا امیج بن رہی ہے سابقہ فلموں کو ذہن میں رکھ کر، اور جو موجودہ فلمیں دو چار ادھر آئی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کس طرح کی تصویر اب فلم انڈسٹری جو ہے وہ تعمیر کر رہی ہے، امیج بنا رہی ہے عورتوں کی. جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل کچھ دیکھی جا سکتی ہیں ایسی فلمیں بھی کہ جن میں عورت کا کردار مرکزی کردار بھی ہے، لیکن یہ کبھی کبھار ہو رہا ہے. جیسا کہ میں کہوں کہ یہ مستثنیات کسی دستور کو ہی ثابت کرتے ہیں. عام طور پر تو تجارتی فلموں میں عورت کی امیج ایک صرفے کی چیز، کموڈیٹی جیسے کہ کسی ہی ہوتی ہے، خوبصورت آبجیکٹ کی طرح پیش کر دینا. کبھی کبھی مضبوط کردار والی عورت پر مرکوز فلمیں آ جاتی ہیں،
تو تازگی کا احساس ہوتا ہے. کچھ فلموں کا ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ جی اب ہندوستانی سینما کی روایت میں تو عورت پر مرکوز فلموں کی کمی نہیں ہے جناب. جیسے یہ کہ ہم اگر سوچیں تو بالکل جب بولتی فلموں کا آغاز ہوا تھا، جی ہاں، ہوا ہندوستانی سینما کے آغاز میں ہی مضبوط کردار والی عورت پر مرکوز فلم ایک فلم تھی ہنٹر والی. جی خیر ہوگا آپ نے نام تو سنا ہوگا. نام سنا ہے کیونکہ ہنٹر والی فلموں سے تعلق رہا ہے، پڑھتا بھی رہتا ہوں. ہاں، تو کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس وقت ہماری گفتگو میں. جی 1935 میں ریلیز ہوئی تھی، بہت پہلے. جی 1935 میں ریلیز ہوئی تھی فلم واڈیا مووی ٹون کی. یہ فلم تھی، ایک کمپنی تھی واڈیا مووی ٹون. اب اس کی کہانی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ایک ایسے راجا کی اور اس کی رعایا کی کہانی ہے جو ایک مکار اور ظالم وزیر کی چالوں کا شکار ہے. تو ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وزیر کے ستم سے، جور و ستم سے راجا کو اور اپنی رعایا کو بچانے کے لیے راجا کی بیٹی سامنے آتی ہے. جہاں جہاں وزیر کے لوگ کسی غریب پر ظلم کرتے ہیں وہ اچانک ظاہر ہوتی ہے. بعد میں بھی کوئی اس طرح کی فلمیں آئی ہیں. ہاں، لیکن یہ دھیان رکھیے کہ یہ 1935 میں بنی ہوئی پہلی شروعاتی دور کی فلم ہے، اس لیے اس کا اہمیت اسی لیے ہے اس کی کہ اب وہ اچانک ظاہر ہوتی ہے اور اکیلے 50 ہتھیار بند فوجیوں سے مقابلہ کرتی ہے اور انہیں مار بھگاتی ہے. یہ سب دیکھ کر تماشبین نعرہ تحسین بلند کرتے ہیں. جی ہنٹر والی کی ہمت اور اس کے حوصلے کو ہندوستانی عوام نے جناب دل کھول کر داد دی. سماجی اعتبار سے بھی اس فلم نے بہت بڑا اثر ڈالا. یہ وہ وقت تھا جب عورت کو پردے میں رکھا جاتا تھا. جی اس وقت ریل کی رفتار سے بھی تیز گھوڑا دوڑاتی ناڑیاں، کثرت کرتی ہوئی ناڑیاں اور 10 مردوں پر بھاری پڑتی ناڈیا نے عوام سے فیئر لیس ناڈیا کا خطاب حاصل کیا تھا جناب. جی محبوب خان کی عورت اور بعد میں مدر انڈیا. آرٹ فلم کے زمرے میں آپ کو خیال ہوگا ایک فلم بنی تھی مرچ مسالہ، ابھی سمجھا، جس میں یہ کافی ہمارے مشہور نصیر الدین شاہ اور اسمتا پاٹل وغیرہ اور اس طرح کے ایکٹر نے جنم لیا، بلکہ ایکٹنگ کو ایک نئی شکل دی، ایک نیا روپ دیا اور بتایا کہ کس طرح سے ایکٹنگ جو ہے وہ لاؤڈ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ اس طرح کی اداکاری ہو کہ لوگوں کو لگے کہ یہ خود اسی کردار کا ایک اہم حصہ ہے. اچھا، یہ کمرشل سنیما کی اس تڑاک بھڑاک کے باوجود اب فلموں کی سلور اور گولڈن جبلی جیسی پہلے باتیں ہم لوگ سنتے تھے. فلاں فلم نے سلور جبلی منائی ہے، فلاں فلم نے گولڈن جبلی، پلیٹینیم جبلی تک بات ہوتی تھی. اب اس طرح کی باتیں تو سامنے نظر آتی ہیں، خواب و خیال ہو گئی ہیں. اب تو بس یہ ہوتا ہے کہ کتنے کی کمائی کی، 100 کروڑ 200 کروڑ 250 کروڑ کے بلاک میں آ گئی ہے. تو اس کے بارے میں کبھی کچھ سوچا ایسا کیا ہے؟ اب کسی فلم کو سپر ہٹ قرار دینے کے لیے اس کے 25 شو بھی زیادہ ہیں جناب. 25 شو بھی کہاں جبلی وبلی 25 ہفتے اور یہ سب، اب تو 25 شو بھی زیادہ ہیں. آج کا دراصل بات یہ ہے کہ آج کا سینما ان نو دولتیوں سے منسوب ہے جو ملٹی پلیکسز میں سینکڑوں کے ٹکٹ خریدتے ہیں. آج ملٹی پلیکسز کے 1000 پردے مل کر تمام فلم انڈسٹری کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج چھوٹے شہروں میں تو سینما گھر برائے نام رہ گئے ہیں اور ان کا وجود تک خطرے میں آ گیا ہے. جلال مجید صاحب، باتوں باتوں میں بہت سی باتیں آپ نے بتا دی، تاریخ کا بھی ذکر کر دیا اور اداکاری کا بھی ذکر ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کا بھی کہیں اثر فلموں میں نظر آتا ہے؟ جی یہ تو بے شک یہ بہت ایسی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب جسے ہم دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی، یعنی ایکتا میں ایکتا. یہ ایک ایسی مثال ہے ہندوستان کی جو دنیا کے سامنے حیرت انگیز مثال کے طور پہ پیش کی جا سکتی ہے. ہندوستانی سینما کہاں تک صورتحال آئینہ داری کرتا رہا ہے؟ بلا شبہ ہندوستانی سینما سارے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں جہاں ہندوستانی لوگ رہتے ہیں سب کو آپس میں جذباتی سطح پر ایک بندھن میں باندھنے کا کام کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. جلال مجید صاحب، ہندی سنیما کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے بہت ہی جامع معلومات فراہم کی. شکریہ. اس کے لیے میں
آکاشوانی کی طرف سے، اپنے سامعین کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سامعین، ابھی آپ نے سماعت فرمائی گفتگو جس کا عنوان تھا ہندی سنیما اور سماجی مسائل.